नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 85 आयत नंबर 146 टू 151। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला माअहू रिब्बियून कसीर, और कितने ही नबी ऐसे थे उनके साथ मिलकर जंग की बहुत से रब वालों ने। यहाँ पर सहाबा को तसल्ली दी जा रही है कि सिर्फ़ तुम्हें ही आजमाइश नहीं आई, पहले लोगों पर भी आजमाइशें आईं, और जो पहले अंबिया गुज़रे हैं उनके जो साथी थे वो उनके साथ मिलकर दुश्मन से लड़े। जैसे तुम्हें जंगे ओहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना पड़ा, इसी तरह पहले अंबिया के साथी भी उनके साथ जंग में या मुख्तलिफ़ जगहों पे साथ देते थे। रिब्बियून के दो माना हैं, एक तो ये रिब्बा से है, रिब्बा कहते हैं गरोह को, ताइफा को। रिब्बियून बहुत सारे लोग। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इसका माना है हज़ारा। दूसरा माना इसका रब है, रब वाले, यानी जो पैगंबर पर ईमान लाकर रब वाले होगे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा थे। रिब्बियून किसके मुकाबिल इस्तेमाल होता है? जैसे सहाबा हों। तो बहुत से नेक लोग अपने पैगंबरों के जो मानने वाले थे उन्होंने अपने पैगंबरों के साथ मिलकर उनका साथ देते हुए जंग में हिस्सा लिया। फ़मा वहानु लिमा असौबाहुम फ़ी सबीलिल्लाह, तो ना वो सुस्त हुए वास्ते उसके जो पहुँची उनको मुसीबत अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हुए जो भी उनको तकलीफ़ आई उसमें वो साबित कदम रहे, उन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई। वहन कहते हैं इरादे की कमज़ोरी को। इरादे की कमज़ोरी क्या होती है? बददिल हो जाना, हिम्मत हार बैठना, ये सोचना कि ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, ये हमारे बस की बात नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि ए सहाबा, गुज़िश्ता उम्मतों के हालात देखो। जैसे देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुसीबत आती थी तो अल्लाह ताला क्या करते थे? पिछले अंबिया के वाक़यात बयान करके उन्हें तसल्ली देते। तो अब सहाबा पर जब मुश्किल आई तो तसल्ली के दी जा रही है उनको, किन के ज़रिए? पिछले वाक़यात के ज़रिए, रिब्बियून के। क्योंकि इंसान क्या है, जैसे अपने लोगों के हालात से वो होता है, इंस्पायर होता है कि अच्छा वो भी तो मेरे जैसे ही थे ना, अगर उन्होंने उस मुश्किल में ऐसा कर लिया था तो हम भी कर सकते हैं। इससे इंसान को हौसला मिलता है, तक़वियत मिलती है। तो सबक ये कि उन्होंने सुस्ती नहीं दिखाई थी, तो तुम भी सुस्ती ना दिखाना। वमा दुऊफ़ु, और ना उन्होंने जिस्मानी कमज़ोरी दिखाई। ज़ौफ़ कहते हैं जिस्मानी कमज़ोरी को, वहन क्या है? इरादे की कमज़ोरी को। तो ना उन्होंने दिल को छोटा किया और ना उन्होंने जिस्मानी कमज़ोरी दिखाई। वमस्तकानु, और ना वो दबे, ना वो बेबस हुए, यानी रिब्बियून दबे नहीं, वो लड़ते रहे, मुज़ाहमत करते रहे, कोशिश में लगे रहे, उन्होंने कम हिम्मती नहीं दिखाई थी। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह फिर मोहब्बत रखता है सब्र करने वालों से। कौन है सब्र करने वाले? इरादे के कमज़ोर ना हो, जो जिनके अंदर कमज़ोरी ना आए, जो किसी से ना दबें बल्कि अल्लाह की राह में कोशिश में लगे रहें। क्योंकि मुश्किलात तो आएंगी, मुखालफतें तो होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई नेकी का काम करने लगें, अल्लाह का कोई काम करने लगें और सब के सब लोग आपका साथ दें? नहीं। बाज़ औक़ात आपके करीब तरीन लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, भाई, रिश्तेदार, कोई भी। ऐसे मौके पर इंसान को क्या करना चाहिए? सब्र से काम लेना चाहिए। और सब्र से काम क्या है? कि जो नेक काम करने चले हैं उस पर जमे रहें, हिम्मत ना हारें, दबे ना। तो इंसान क्या है, उसको शैतान खौफ दिलाता है, उसके इरादे को कमज़ोर करता है। तो अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा अपने भी साथ ना दें तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, जिस काम में तुम्हारे अपने भी तुम्हें साथ छोड़ दें। तो लिहाजा शैतान क्या करेगा? वो तो आपको वसवसे डालेगा, आपको इरादे में कमज़ोर करने लगेगा। लेकिन आपने क्या करना है? क्या करना है? एक कोई भी काम
جب آپ کرنے لگیں اللہ کے راستے پہ نکلیں، ایک ارادے کی کمزوری نہیں کرنی، جسمانی کمزوری بھی نہیں دکھانی، اور دبنا نہیں۔ یہ 3 چیزیں جب آپ کے اندر آ جائیں گی تو یہ کس چیز کی علامت ہوگی کہ آپ صابر ہیں۔ ایسے لوگوں سے پھر اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت انسان کو پھر کیسے محسوس ہوگی؟ دل کے سکون سے، اطمینان سے، مخالفتوں کے باوجود اندر انسان کی ایک ٹھنڈک ہوگی، سکون ہوگا، اور یہ بڑی ایک لذت والی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہیں تھی ان کی بات، کن کی بات؟ ان ربیون کی، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان صابرین کی کیا بات تھی، کیا دعا تھی؟ إِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے عیب ڈھانپ دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے، جو انہوں نے تکلیف آنے پر دیکھیں نہ شکوہ کیا نہ ناراضگی کی، بلکہ الٹا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مشکل ہے، یہ جو رکاوٹ ہے یا جو مشکل ہے، اس میں تو ہماری مدد فرما۔ انہوں نے دیکھیں کوئی کسی کو بلیم نہیں کیا۔ اب ہمارا کیا ہے، ہم پہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہو، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سچا ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، ربیون ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی میری ہی غلطی تھی، یہ کوئی میرا ہی قصور ہے اللہ جو میرے سامنے آ رہا ہے، میرا اللہ مجھے اور نکھارنا چاہتا ہے، وہ میری غلطیوں کو مجھ سے دھونا چاہتا ہے۔ تو وہ بے صبری اور شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری زیادتیوں کو۔ اسراف کہتے ہیں کسی چیز میں حد سے بڑھنا۔ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ ہر چیز میں بیلنس قائم نہیں کر پاتا۔ مثلا دیکھیں، عبادت ہے تو کبھی عبادت میں کمی ہو جائے گی، کہیں زیادتی، کہیں غلو۔ اب کیا ہے، کمی کوتاہی تو ہوگی، یہ اسراف ہے، اور دین کے کام میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے اسراف کو، زیادتیوں کو معاف کرنا اور ہمارے قدم ثابت رکھ، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں اور زیادتیوں اور کمیوں کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دینا۔ انہیں ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ جو استقامت مانگی گئی ہے نا، یہ صرف قدم کی استقامت نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کی سوچ پھسل جاتی ہے، کبھی دل پھسلتا ہے، کبھی انسان کے اندر شبہات آتے ہیں، کبھی شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، اور کبھی جو کرنا ہوتا ہے وہ انسان کر نہیں پا رہا ہوتا۔ تو سب کے لیے اللہ ہماری مدد کر، استقامت دے۔ استقامت میں نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، تو اس کمی کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں دعا کی قبولیت کیسی تھی، فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ نے پھر ان کو دنیا کا ثواب دیا، یعنی دنیا میں بھی کامیابی دی، دنیا کی نعمتیں بھی عطا کی، دنیا میں بھی ان کا دل خوش کیا، انہیں فتح ملی، مال غنیمت ملا، نیکی ملی، نیک نامی ملی، مگر ساتھ ہی اللہ نے پھر توجہ بھی دلا دی دنیا دے کر، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور اچھا ہے ثواب آخرت کا۔ دنیا ہی پر مت ریجے رہنا، دنیا میں کامیابی مل گئی تو بس ٹھیک ہے، نیک نامی مل گئی تو اچھا ہے، دشمن پر روب پڑ گیا تو ٹھیک ہے، مگر زیادہ اچھا کیا ہے؟ ثواب الآخرہ، آخرت کا اجر، آخرت کا بدلہ۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ پیچھے کیا بتایا گیا کہ اللہ محبت رکھتا ہے صابرین سے، اب فرمایا اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ احسان، نیک کام،
محسنین کس کی جمع ہے؟ محسن کی. پھر اس میں احسان کی بھی 2 قسمیں آ جاتی ہیں. اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کے معاملے میں احسان، اور دوسرا بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، احسان کا معاملہ. اچھا، اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ بہترین طریقے سے عبادت کرنا، جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ والی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا یاد رکھیں. اور بندوں کے ساتھ کیا احسان ہے؟ ان کا حق ادا کرنا، برابری کی بات ہے. وہ اچھا نہ بھی کریں تو اچھا کرتے رہیں، وہ نہ بھی دیں تو دو. یہ احسان ہے. برابری کا معاملہ عدل کہلاتا ہے، یعنی جیسا کوئی کرے آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کریں. لیکن احسان کیا ہے؟ اس کے حق سے بڑھ کر دینا، برائی کے جواب میں بھلائی کرنا. تو ایسے لوگوں سے پھر اللہ محبت رکھتا ہے. اور جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے تو پھر اطاعت بڑی آسان ہو جاتی ہے. محبت میں کام آسان ہو جاتے ہیں، مشکل سے مشکل چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. محبت میں انسان اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں. جب انسان کو احساس ہو جائے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہے، کوئی نیکی کا کام انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا. اللہ سے محبت جو ہے عبادت میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے. اور بندوں سے محبت کا معاملہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. یاد رکھیں، ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہو، وہ محبت بھی اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے. وہ محبت نقصان دہ نہیں ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں کفار کی اطاعت نہیں کرنی. دنیا کے معاملہ الگ ہے. مثلا دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی ڈاکٹر غیر مسلم ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ کو کوئی پرہیز بتاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے کسی کافر کی بات نہیں ماننی، قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ دین کے معاملے میں ہے. کیوں؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر. کیا مطلب؟ تمہیں دین میں پیچھے کر دیں گے. اور ہمیں کیا حکم ہے دین میں؟ کہ اللہ کے راستے میں دوڑتے چلے جاؤ، دوڑ لگاؤ. تو اگر تم نے ان کی بات مانی تو کیا ہوگا؟ وہ تو تمہیں راستے میں دوڑنے نہیں دیں گے، دین کے پیچھے کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک دن دین سے ہی باہر ہو جاؤ گے. اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تو تم ناکام نامراد ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، ناکام پلٹ جاؤ گے. دین و دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے. اصل میں جب جنگ احد میں مسلمان جا رہے تھے تو 300 کے قریب جو منافقین تھے انہوں نے واپسی اختیار کر لی تھی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ورگلانے لگے تھے کہ تم بھی مت جاؤ، مارے جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ان منافقین کی بات مانی تو تمہارا ہی نقصان ہو جائے گا. اب بھی مسلمانوں میں ایسے منافقین ہوتے ہیں جو خود بھی دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے، اور جب کوئی اور کر رہا ہو تو اسے بھی منع کرتے ہیں، روکتے رہتے ہیں، مت کرو، تم بہت ایکسٹریم پر جا رہے ہو، مولوی بننے لگے ہو، یہ بات تو صحیح نہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی نیک کام کا ارادہ کر لیں اور کہ وہ اللہ کا حکم ہو تو پھر کیا کریں؟ اللہ پر توکل کریں. اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا مددگار ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مددگار نہیں. اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو. یہ کفار تو تمہارے دوست نہیں، دوست تو اللہ ہے. ان کی نہ مانو، ان کی بات ماننے سے کیا ہے؟ نقصان ہے. اللہ کی بات مانو گے تو اللہ مدد کرے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کی مدد کا. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟
ان کے اندر وہ اخلاق، وہ کردار نہیں جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے، وہ مدد کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہی نہیں ان کے اندر، کیونکہ اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، منافقوں سے نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی منافقتیں دور کرنی ہوں گی۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں رعب جنہوں نے کفر کیا۔ تو رعب کیا ہوتا ہے؟ ڈر اور خوف، دل میں رعب ڈالنا، کیونکہ دل جو ہے وہ باڈی میں کیا ہے؟ ایک حاکم کی طرح ہے، اور جو چیز دل میں آ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہو جاتی ہے، اس پر پکا انسان کا ارادہ بن جاتا ہے اور عمل میں بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا کیا کہہ رہے ہیں کہ خوف وہ دل میں ڈالتا ہے، تو خوف جو ہے وہ ڈالتا ہے، رعب بھی ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ کس کو؟ اوروں کو۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اس پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، وہ تو اپنے اوپر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ معلم ینزل بہ سلطانہ، کہ اللہ نے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ سلطان کس کو کہتے ہیں؟ قوت کو، دلیل کو، کیونکہ دلیل میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ سلطان بھی بادشاہ کو کہتے ہیں نا، تو بادشاہ کے پاس بھی تو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، تو دلیل کے پاس بھی پاور ہوتی ہے۔ دلیل کے ذریعے انسان دوسرے کو ہرا سکتا ہے، بعض اوقات جسمانی قوت سے نہیں ہرا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ 1 مہینے کے فاصلے سے، یعنی دشمن کی فوج اگر مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر بھی دور ہو تو وہ پھر بھی ڈر ہی ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا ہے۔ یہ جو ایمان ہے نا، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کی قوت ہوتی ہے، ایک رعب ہوتا ہے۔ ہر انسان کا رعب مختلف ہے، یہ اللہ ڈالتا ہے، کچھ کے معاملے میں کچھ کو زیادہ دیتا ہے، اب یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ تو لیکن رعب ملنے کی ایک وجہ ایمان بھی ہوتا ہے، ایمان کی قوت کے مطابق رعب ہوتا ہے۔ اگر اہل ایمان میں ایمان کی واقعی ہی پختگی ہو تو پھر رعب بھی ہوگا، اور اگر ایمان نہیں تو کوئی رعب بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں مسلمان اتنی تعداد کے باوجود ان کا کوئی رعب نہیں، کیوں؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو فرمایا کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا ان کے شرک کی وجہ سے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ تو ظالموں کا ٹھکانہ آگ ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں، ان کی معافی نہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی شرک سے بچائے، ہر طرح سے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، ہر شرک سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔